बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज एक अच्छी डेवलपमेंट सुनने को मिली है, देखने को भी मिली है। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बनियाद साहब को। उस खत के अंदर उन्होंने वो जो ख्वाहिश जिसका इजहार किया गया था शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो इस बात की तहकीक करे कि अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल कीनिया के अंदर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, और ये सारी की सारी तहकीकात फ्री एंड फेयर तरीके से की जाएं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। एयरवाई के जो है प्लेटफॉर्म से हम इसको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, अपने खत के अंदर जो खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को 5 सवाल उठाए हैं जो कि जिनके इर्द गिर्द तहकीकात होनी चाहिए बकौल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। पहला सवाल वो ये उठाते हैं कि ये जो कमीशन है इस बात की तहकीक करे कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया। तरीकाकार वो हम बता देते हैं। तरीकाकार वही था, यहां से वो पेशावर गए, पेशावर से फ्लाइट ली और वो दुबई चले गए, और उसकी जो बुकिंग हुई वो एयरवाई ने करवाई। ये सारी की सारी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की। सीईओ सलमान इकबाल साहब एयरवाई के, उन्होंने एक खत के जरिए ये बात ऑलरेडी बता दी है कि ये जब अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, वो एम्प्लॉई थे एयरवाई के, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तमाम जो इंतजामात से मुल्क छोड़ने के हवाले से जो उनकी बुकिंग करवाई गई वो एयरवाई ने ही करवाई थी। अगला सवाल, अरशद शरीफ की या कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकियों से आगाह थे। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सवाल है। मुल्क के अंदर अरशद शरीफ के खिलाफ जो है 16 FIRs हुई, उसके अंदर उनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, वतन से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। एक और चीज़ नाज़रीन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अरशद शरीफ इन तमाम FIRs को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने जो उनके वकील हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक, उनके जरिए पेश हुए और उसके ऊपर एक पिटीशन दाखिल की गई। उस पिटीशन के ऊपर हेयरिंग हुई और उस पिटीशन की हेयरिंग करने के बाद आर्टिकल 9 को इस्तेमाल करते हुए जो है चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मोहतरम अतर साहब ने एक जजमेंट दी थी कि चूंकि अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा है, लिहाजा उनको कोई जो सूबाई हुकूमत, कोई पुलिस भिजवा के हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर, हमें इतला दिए बगैर जो है उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में इसको हासिल करने में मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए। नाजरीन, अरशद शरीफ की जान को क्या कोई खतरा था? अरशद शरीफ चीख के ये बात एक से ज्यादा दफा ये कह चुका था। अरशद शरीफ ने खत लिखे, तमाम अरबाब इख्तियार को खत लिखा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। उसके बाद उन्होंने एक से ज्यादा दफा अपने प्रोग्राम के अंदर, और जब वो मुल्क से बाहर भी गए व्हील लॉक के जरिए भी, उन्होंने उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ उनको धमकियां मिल रही थी, उनकी जान को खतरा था, इस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया हुआ है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, वो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अरशद शरीफ ने क्या कहा था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, और ये खत जब मैंने आपको लिखा था, इसकी जो तारीख है वो तारीख है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022, और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस खत में मैंने आपको मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस खत का ये अक्स रख रहा हूँ कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्वस करने का प्लान बनाया है। ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये खत आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। अरशद शरीफ की जो कहानी है उसकी जो सबसे अहम कड़ी है वो ये है
کہ ملک سے تو جس انداز سے گئے وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد وہ UAE میں گئے اور وہاں سے 19 تاریخ کو پھر وہ آگے کینیا چلے جاتے ہیں. دبئی سے وہ کیوں کر گئے اس حوالے سے ویری ریسنٹلی سابق ایک وزیر ہیں, وفاقی وزیر سابق MN, ابھی تک میرے خیال میں ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا, جو مراد سعید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ وہ کیوں کر گئے. اب جو ہماری موجودہ حکومت سے اور موجودہ جو کمیشن اس وقت اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے, گزارش یہ ہے کہ وہ جو لوگ ان سے ملے وہ ایک ہوٹل کے اندر موجود تھے, اس ہوٹل کی لابی کے اندر غالباً ملاقات ہوئی, جو انفارمیشن ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور وہ CCTV میرے حال میں کوریج ہے وہ مل جانی چاہیے موجودہ حکومت کو, کیونکہ وہاں سے جو کینیا سے ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے, آج جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیا ہے کہ وہاں سے کوئی سیر حاصل ان کو انفارمیشن زیادہ نہیں ملی. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ فیصل ووڈا کا بیان سب کے سامنے ہے, ان کے پاس بھی کوئی اطلاعات ہیں. اس کے بعد علی زیدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین, جو سندھ کے جو صدر ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہوا ہے. ان کی ملاقات بھی جو ہے UAE کے اندر ارشد شریف سے ہوئی تھی, تو ان کو بھی بلا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ارشد شریف کن حالات میں موجود تھے اور ان کو دھمکیاں مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے, اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ جو تحقیق ہے صاف اور شفاف انداز سے آگے بڑھے گی. ایک دفعہ پھر ہم ویلکم کرتے ہیں آج جو حکومت نے اعلان کیا ہے, خاص طور پر آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب بتایا کہ ہمیں ارشد شریف صاحب کی والدہ کی خواہش کا جو احترام ہے, کیا کہا یہ سناتے ہیں آپ کو. دیکھیں, ہم نے تو اب چیف جسٹس بندیال صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے, جس کو بھی بنا دیں, وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دیں, وہ کسی حاضر سروس کو بنا دیں, اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. ہم کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو. ہم ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان سے بھی ان کی کنسرٹ لے لیں یا ان کی رائے لے لیں تو ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی. اچھا, اس کے بعد رانا صاحب نے ہمیں جو کینیا کے اندر ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کا بھی بتایا, وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. لیکن اسے رانا صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ یہ جو تحقیق ابھی ہو رہی ہے, اب جو ٹیم ہے, حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو دبئی بھجوایا جائے گا. ابھی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ کڑی ہے اس ساری کی ساری کہانی کی, یہ جو سارے کا سارا ایک بے ایمانہ قتل ہوا ارشد شہید کا, وہ اس کڑی کو بھی سلجھانا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے. وہ ایک ٹیم جائے گی, اس کے حوالے سے کیا کہا رانا صاحب نے, سناتے ہیں آپ کو. کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے, میں نے ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہے. میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں, وہاں پہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں. اچھا جوئی صاحب, یہ ابھی تک انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ایک بات تو کافی اچھی ہوئی ہے. وہ پتہ کیا کرانا چاہتے ہیں جی, ان کو اسلام پاکستان سے کسی نے لے کے گیا, دبئی میں گیا, فلاں گیا. وہ بھائی اصل تو بات یہ ہے کہ کولڈ بلڈڈ پری میڈیٹیٹڈ منصوبے کے تحت, ناپاک ارادے کے تحت ایک ہمارے بڑے اینکر اور انویسٹیگیشن کے شعبے میں بہت بڑے جرنلسٹ جو تھے ان کو بے دردی سے یعنی قتل کرایا جاتا ہے. اور اب اس کو آج ہوا اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ ایک ان سے بھی بہت بڑا قتل جو ہے وہ پلان ہوا تھا. وہ اللہ کے فضل سے اللہ کو منظور یہ تھا کہ ابھی عمران خان ان کے وہ پھیلائے ہوئے جال کے مطابق وہ یعنی اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکے, لہٰذا انہوں نے آج یہ. اچھا چوئی صاحب, ہمارے پاس آپ چونکہ مل کے آئے ہیں آج خان صاحب سے, اس کے اوپر آپ سے تفصیلاً بات کریں گے. خان صاحب کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, سوالات جواب بھی آپ کے ہوئے, اس کے اوپر بات کریں. خبر دینا چاہتا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹوری تھوڑا سا کر لیں, ناظرین کو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آج رانا صاحب اسی پر میں کر رہا ہوں بھائی. جی پلیز بتائیں جوئی صاحب بتائیں. بھائی ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ کراچی کے ایک گروہ نے پیسے دے کے قاتل تیار کیے اور انہوں نے سارا کام کیا. چلے, اس سے بعد کسی کے پاس کوئی خبر ہے تو لے لے. نہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس میں کراچی کا کوئی گروہ انوالو ہے, انگیج ہے. جی, ان کو انگیج کیا گیا ہے.
چلیں کس نے اب پیسے دیے، آپ ظاہر ہے کس ایک نے کمیشن اطلاع کمیشن بنا ہوا ہے، کمیشن اس حوالے سے تحقیق کرے گا۔ ان کے کمشنوں کا میں نہیں اچھا جانتا یار۔ اچھا جوئی صاحب، ایک چیز جو پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، جو ہے غلطی لگ گئی تھی کینیا کی پولیس کو، یہ تو کینیا کی پولیس نے خود ہمیں بتا دیا ہے، تو اس کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رانا صاحب نے خود کینیا کی پولیس کے حوالے سے کیا فرمایا، اور یہ بات نہیں آن دا ریکارڈ کہ یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، جس طرح آپ نے کہا، ایک پلانڈ جو قتل ہے جو کیا گیا، لہٰذا اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے۔ کیا کہا رانا صاحب نے، یہ سنیے ذرا۔ اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے، ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر پریما فشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسٹیکن جو آئیڈینٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ شروع میں جب یہ خبر آئی اور اس کے بعد ہم نے جو شروع کی پریس کانفرنس ہے وہاں پہ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی ایک وہی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے تو اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جب ہم نے کویسچن کیا، میڈیا کے اوپر یہ کویسچن کیا گیا، خاص طور پر ایئر وے کے پلیٹ فارم کے اوپر، کہ جو کینیا کی پولیس ہے اس کے اپنے بیانات جو ہیں ہر دن نہیں ہر گھنٹے کے ساتھ بدل رہے تھے، آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات مان گئے، سنیں ذرا۔ وہاں پہ جو پولیس ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے، یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے، یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ یہ کوئی گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں۔ جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور گاڑی کو چلا کون رہا ہے۔ چلیں ناظرین، ہم دوبارہ سے یہ ویلکم کرتے ہیں یہ جو انیشیٹو لیا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے، اور امید کرتے ہیں کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گے اور یہ جو معمہ ہے اس کا حل نکلے گا۔ چوہدری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا آج آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، باڈی لینگویج کیسی ہے؟ خان صاحب کب تک دوبارہ اپنا لانگ مارچ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کچھ 10 سے 14 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، کب پہنچ رہے ہیں اسلام آباد؟ جی ہم جب گئے ہیں ملاقات کی ہے، کچھ مختصر سا گروپ تھا ایک، وہ ایک گروپ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اب ملاقات کر رہے ہیں، تو ان کے جو ہے ڈاکٹر وہ ہو کے گئے تھے، سرجن بھی اور دوسرے بھی، انہوں نے ان کی ڈریسنگ وغیرہ بھی چینج وغیرہ کی ہیں، تو وہ کہ ان کی پروگریس ٹھیک جا رہی ہے، لیکن جس طرح وہ بے آرامی سے بیٹھتے ہیں سارا وقت، جو ٹانگ ہے جس پر وہ جو ہڈی جو ہے اس کو چھیلا ہوا ہے اس نے گولی نے، جس کی وجہ سے انہوں نے اوپر چڑھایا ہوا ہے، تو وہ کافی آوازاری اور پین کے اندر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، باقی زخم بھی ان کے اپنے خراب کر رہے ہیں، لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں اور بڑی انہوں نے یعنی پوری ذمہ داری سے گفتگو کی، تمام قسم کے سوالات اٹھائے بھی اور ان کے جواب بھی دیے، لیکن میں ایک آج یہ کچھ لوگ جو اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اور وہ ان کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو بیہودہ تبصرے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم ہر چیز کا ان کو حقائق کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، آپریشن کی روشنی میں اور ان کے زخموں کی روشنی میں اور ان کی ہڈیوں کی صورتحال کے حوالے سے، یعنی جو بندہ بھی آئے گا ہم اس کو جواب دینے کے لیے۔ رانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ثابت کر دیں عمران خان صاحب کے 4 گولیاں تھیں تو میں پتہ نہیں سیاست چھوڑ دوں گا، تو آپ نے ڈاکٹر صاحبان سے وہ یار رانا صاحب کو آپ ہمارے پاس نہ ان کو کوٹ کیا کریں، یہاں بندے ہم نے بڑے دیکھے ہیں۔ اب میں اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، جی صاحب، جو بے ہوش ہو جائیں گے آپ بھی۔ میرے اعلیٰ ترین ذرائع جو پی ٹی آئی میں ہیں، پی ٹی آئی کے اعلیٰ ترین ذرائع نے میرے سے انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے منصوبے کے تحت میرا قتل کرانے کی کوشش کی تھی، جب ہر طرح ان کو ناکامی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے جو قتل میں ملوث لوگ ہیں، جس سے میں تفتیش چاہتا ہوں، تحقیق چاہتا ہوں، معاملات کی تہ تک جانا چاہتا ہوں، انہوں نے باہم مشورہ کیا تھا۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نہ ان کا کیس خراب کرنا ہے، نہ میں پری جج کر سکتا ہوں۔ لیٹ دی انویسٹیگیشن کنکلوڈ،
لیکن یہ میں ریکارڈ پر آج بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب پر حملے کے حوالے سے کہ ان کے پاس حتمی اطلاع ہے، اور انہوں نے پھر لوگوں سے خان صاحب نے خود بھی شیئر کیا کہ ہمارے چونکہ 4.25 سال حکومت رہی، اور جب وہ حکومت نہیں بھی تھی، اب یہ الیکشن ہی چل رہے تھے، اس سے بھی پہلے لوگوں نے ان سے کافی روابط تھے، تو بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے حتمی طور پر اطلاع دی گئی تھی کہ میرے قتل کے منصوبہ ساز جو ہے وہ کس دن کہاں کٹھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی خبر آج کی تاریخ میں کسی کے پاس ہے تو بتائیں۔ دیکھیں چوہدری صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ بار جلسوں کے اندر بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ میرے خلاف جو پلان بنا تھا، جو اس میں 4 لوگ موجود تھے، وہ پہلے ایک انہوں نے یہ بات ہاں میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہوا، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو بیان سامنے آ جائے گا۔ اچھا چوہدری صاحب، بھائی جان وہ اور بات ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ جو اب کل سو موٹو ہوا، ایک ایف آئی آر کا کہا گیا، ایف آئی آر ایک درج ہو گئی، اب اس ایف آئی آر کو لے کے جو پی ٹی آئی ہے وہ بالکل اب اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہے کہ ہم نے تو جو نامینیشن کی تھی ہم نے نامینیشن، ان کے خلاف تو ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے جو شاہ خاور صاحب کو دعوت دیا اپنے پروگرام میں کہ اس کو تھوڑا سا قانونی نقطہ سمجھ لیے کہ بنیادی طور پر یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ایف آئی آر، آپ کو میرا نقطہ نظر سمجھ لگی ہے یہ نہیں؟ بالکل چوہدری صاحب، دیکھیں یہ آپ نے ایک بڑی سٹوری ہے، کمیشن جو ایک آلریڈی سپریم کورٹ کو کہا گیا ہے، آپ سپریم کورٹ کے سامنے تمام جو حقائق رکھے جائیں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک اس طرح کی دیکھیں ایک جو شخص ہے، جو وکٹم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف یہ منصوبہ بنا، اس منصوبے کے اندر یہ لوگ تھے۔ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے، جو کمیشن بنے گا آئینی اور قانونی طریقے سے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، قوانین موجود ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کس انداز سے وہ انفارمیشن جو بھی کمیشن بنے گا وہ سامنے آئیں گے۔ اچھا شاہ خاور صاحب، پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ یہ بتائیے گا ایف آئی آر آپ نے دیکھ لی، رات تک وہ یہی خبر چل رہی تھی کہ کچھ نامعلوم افراد کے خلاف ہو جائے گی، وہ ایف آئی آر ہو گئی، تو ذرا بتائیے گا یہ کتنا ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے جس کو گولی لگی ہے وہ ایک ایف آئی آر کروانا چاہتا ہے، لیکن اس کی ایف آئی آر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی۔ حکومت کا بیان آپ نے سنی لیا جی۔ دیکھیں اس میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے ایف آئی آر، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ ہے کیا، وہ دفعہ 154 ہے سی آر پی سی کی، وہ کہتی ہے انفارمیشن انٹو اے کوگنیزیبل اوفینس، کہ کسی بھی قابل دست اندازی جرم کے سرزد ہونے کی رپورٹ درج کروانا، اس کا انفارمیشن دینا ایس ایچ او کو، اور ایس ایچ او جو اس کو پھر تحریر میں لے کے آتے ہیں جس فارم میں، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں۔ اب یہ والی جو ایف آئی آر جو کل کاٹی ہے انہوں نے رات کو لوکل پولیس نے، یہ ایف آئی آر تو وہ وقوعے کے فوراً بعد بھی کاٹ سکتے تھے، اور یہ بھی ایک پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ ایف آئی آر اسی وقت کیوں نہیں کاٹی، وہ جو ملزم موقع پہ گرفتار ہوا تھا اس کو اس ایف آئی آر میں گرفتار کرتے، جو مقتول ہے اس کا پوسٹ مارٹم کراتے، اور جتنے بھی اس میں جو زخمی ہیں عمران خان سمیت اور دیگر لیڈرشپ اور بھی جتنے لوگ، تو ان کا میڈیکل ہونا بھی ضروری تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ایک تحریری درخواست جو ہے زبیر خان نیازی صاحب کی طرف سے جو دی گئی تھی، اس کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی۔ اب پرابلم یہ ہو جائے گی کہ ایک ہی مقدمے میں ایک سے زیادہ ایف آئی آر کاٹی نہیں جا سکتی۔ اب ایف آئی آر کوئی بھی ہو، اس کو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو سیٹ دا لا ایٹ موشن، کہ وہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اس کے بعد پھر جو تفتیشی افسر ہے یا جو بھی تفتیشی ٹیم یا اس میں جو جے آئی کی بنے گی، اس کے پاس سکوپ بہت وائڈر ہوگا کہ وہ ہر ایسے شخص کو جو ہے تفتیش میں شامل کر سکتے ہیں کہ جس کو اس کیس سے متعلق، اس وقوع سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوگی، کوئی بھی اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز سے ایکوینٹنس رکھتا ہوگا۔ اب آگے یہ بات زبیر خان نیازی صاحب کی اپلیکیشن کی، زبیر خان نیازی صاحب ابھی بھی وہ تفتیشی افسر ہوں گے یا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی، اس میں وہ درخواست ابھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا شاہ خاور صاحب، دیکھیں وہ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو درمیان میں ایک بنیادی کنیکشن ہے جو کہ ہم مس نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر کاٹی گئی ہے۔
کیا پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں کہ جناب اعلیٰ آپ نے یہ ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے لیکن یہ ہمارا جو بنیادی حق ہے اس کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہم چاہ رہے ہیں ایف آئی آر وہ کاٹی جائے، کیا یہ آپشن لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ ٹھیک ہے، وہ اگر سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، سپریم کورٹ کو وہ یہ اپنی جو ہے وہ اپنا گریونس بالکل آگے ان کے رکھ سکتے ہیں، تو اس پہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ آپ بھی اپنا موقف جو ہے جو تفتیشی افسر ہے اس کو ریکارڈ کرا دیں اور آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ان کو فراہم کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹس ہیں کہ ایک بار جو ایف آئی آر کٹ جائے اس کے بعد اس کے جتنے بھی ورشنز آئیں گے، لوگ مختلف اس میں چیزیں جب بتائیں گے تو اس کو اسی ایف آئی آر کا حصہ بنا دیا جائے، وہ تفتیش کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے، یا اب جیسے اس صورت میں جیسے زبیر خان نیازی ہیں، ان کو ان کا 161 ضابطۂ فوجداری کا بیان ریکارڈ کر لیں گے، وہ جو درخواست دے رہے ہیں وہ منوان اس کو ریکارڈ کر کے پھر اس کے بعد اس کی تفتیش کرنے کے جو ہے وہ مجاز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ، اب میرا نہیں خیال کہ اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ خواش کرے گی اور کہے گی کہ اس کو خواش کر کے آپ جو زبیر خان نیازی نے جو ایف آئی آر ہے غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے اس ایف آئی آر کے حوالے سے، اور کیا وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ سے بھی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں۔ جی چوئی صاحب۔ کیوں نہ پوچھ رہے بھائی، اتنے بڑے وکیل ہمارے ہاتھیں چڑھے ہوئے ہیں۔ شاہ خاور ایک بڑا نام ہے اور بڑی کلیئرٹی اور بڑی دو ٹوک انداز میں اپنی رائے دیتے ہیں، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، وی آر فاؤنڈ آف اٹ۔ ہیونگ سیڈ دس، بات یہ ہے شاہ خاور کہ ان منصوبہ سازوں نے جنہوں نے عمران خان پر حملہ کرایا، ان کے حساب کتاب میں، منصوبے میں، سازش میں، اسٹریٹجی میں عمران خان کا اس موقع سے بچ کے نکلنا شامل ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف 100% اگر آپ واقعات سنتے ہیں جب خان صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کتنا بڑا انہوں نے جال پھیلایا تھا۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ یہ فرما دیں کہ آیا قاتلوں تک پہنچا جا سکے گا جنہوں نے دستانے پہنے ہوں اور جن کے ہاتھ بھی لمبے ہوں اور جو ملک میں مختلف بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہوں، تو پھر یہ قاتل جنہوں نے ایک وہاں قتل بھی کیا اور ایک بڑے لیڈر کو قتل کرنے کے نزدیک پہنچ گئے جسے اللہ نے بچا لیا۔ واٹ از یہ ایف آئی آر؟ نو ایف آئی آر، وی وانٹ ٹو انماسک دی فیسز ہو ہیو ٹرائیڈ ٹو کل آور پاپولر لیڈر۔ آیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی غلام صاحب آپ کی بات درست ہے، میں آپ کو ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو تفتیش ہے، اب تو تفتیش تو ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جب انہوں نے جب یہ حکم صادر کیا آئی جی کو کہ آپ اس کی 24 گھنٹے کے اندر اندر فوری ایف آئی آر درج کریں، کیونکہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی اس کے بعد تفتیش آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ بیس ہے جہاں سے آپ نے جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے۔ جہاں تک کہ اس کے اصل مجرمان تک پہنچنے کا تعلق ہے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ چونکہ اب یہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کو زبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ تحریری شکل میں لے آئے ہیں، وہی درخواست وہ انویسٹیگیشن ٹیم کو دے دیں، وہ ٹیم پابند ہے اس کو اس کا حصہ بنانے کے اور اس کی ڈائریکشن میں تفتیش کرنے کے۔ اگر وہ تفتیش نہیں کرتی اس ڈائریکشن میں تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں، جو کہ سیشن جج ہوتا ہے، کہ تفتیشی افسر یا تفتیشی ٹیم جو ہے وہ صحیح پیرائے میں تفتیش نہیں کر رہی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چونکہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ ایک عام جو ہے یہ ایک سنگل آئی او نہیں ہوگا اس کا، اس پہ پھر لازم ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے جس کا آفس جس کا ہیڈ جو ہے وہ کم از کم ایس پی لیول کا ہوگا، اس میں دیگر اداروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کا سکوپ کافی وائڈر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے بھی یہ جو تفتیشی ٹیم جو بنے گی یا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی وہ آئین اور قانون کے مطابق اور ضابطۂ فوجداری کے مطابق
किसी का भी अभी version हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक आध सवाल है, वो ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। जो देर हो गई है तो इससे केस को नुकसान तो नहीं हो गया? स्टे विद अस नाजरीन, वेलकम बैक। शाह साहब, पहले तो खान साहब का आपको ये बयान सुनवाते हैं जब जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं कितना देखें इस वक्त अपने आप को फील कर रहा हूं कि मैं अपनी FIR भी नहीं करवा सकता। इससे कसम पुरसी से की ज्यादा हालत क्या हो सकती है? सुने जरा। 3 दिन हो गए, पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। चीफ मिनिस्टर का इस पर कसूर नहीं है, एक हमारा सिस्टम इवॉल्व हो चुका है जिसमें इम्बैलेंस आ गया है। तो शाह साहब, आज होगी 8 तारीख, ये बयान खान साहब का 6 तारीख का था, तो वो वकूए और आज FIR के दरमियान अभी देखें कि 5 दिन का फर्क पड़ गया है। तो वो जो एविडेंस इकट्ठा होना था, जो शुरू की तहकीकात होनी थी, तो आप नहीं लगता कि केस इज ऑलमोस्ट डेड? नो, इसमें क्या निकालेंगे अब आप? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि FIR के इंदराज में जितनी ताखीर होगी और जब तफ्तीश में जितनी ताखीर होगी तो वो तो आपके पास जो फौरी जो मौका से और वकुआ के मकाम से जो आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और फौरी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली जो ये प्रोसिक्यूशन केस बनाएगी उसमें एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब FIR काटने के बाद जितने जख्मी हैं उनका मेडिकल लीगल रिपोर्ट होना जरूरी है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। अब वो भी जब ताखीर से होगा तो उससे भी जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, बल्कि पूरी दुनिया में है, वो ये है कि जो काम एक खास वक्त में फौरी तौर पर होना है वो अगर ताखीर से होगा तो उसके बारे में शकूक और शुबात जो है वो उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी और प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर भी, जो अल्टीमेटली मुल्जमान को उसका फायदा पहुंचता है। तो मैं तो समझता हूं कि ये जो जिस वक्त ये वकूआ हुआ उस वक्त जो वजीराबाद जो थाना सदर वजीराबाद की पुलिस थी, उनको मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे एक FIR कार्ड सिर्फ इन देने की चाहिए थी कि हमारे मौजूदगी में एक कत्ल हुआ जो कि किसी नामालूम शख्स ने, या बाद में जिसका नाम हो पता ये मालूम हुआ, उसने फायरिंग की लीडरशिप के ऊपर, जुलूस के ऊपर, ट्रक के ऊपर, जिसके नतीजे में बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया ये कानूनी ये जो नुक्ते हैं रोशनी डालने के लिए। चौधरी साहब, वापस मैं आपकी तरफ आता हूं। अब आपने जो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन और इतनी बड़ी स्टोरी हमारे साथ शेयर की हुई है, इसको सामने रखते हुए खान साहब कितने पुरुमीद हैं कि इस केस के हवाले से उनको इंसाफ मिलेगा या कोई जो है रिजल्ट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों के अंदर होंगी? इस पर तो उन्होंने कोई अभी उस तरह की अभी तो खदशात और खौफ का शिकार हैं कि लोग जो हैं वो इनकी ना उनकी FIR होनी दी गई है, तो फिर तफ्तीश वहाँ उसके मुताबिक किधर होगी, और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी वो कब इमरान खान साहब से बयान लेते हैं और उनसे बयान करदा मुल्ज़मान के मंसूबों और इरादों और अमल के बारे में इतलात लेके कहाँ तक तफ्तीश को लेके जाते हैं, ये उस पर तो कुछ नहीं। लेकिन खान साहब एक बात के बारे में बड़े पुरएतमाद हैं और पुरुमीद हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली के लिए जदोजहद शुरू की थी वो अब पाया तकमील तक पहुँचेगी, और जो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है इस स्टेज पर, तो उनको अंदर अंदर ये इत्मीनान है कि अल्लाह पाक अपनी जो उनके अंदर कुव्वत ईमानी है उसके सदके पाकिस्तान के लोगों की अच्छे दिनों की जो उम्मीद है वो भर आएगी, और इट विल बी वेरी सून। बाद में चौधरी गुलाम साहब ने उनको सवाल किया था कि जी आप तुसी ऐसे हफ्ते कोई वड्डी डेवलपमेंट देख रहे हो? उन्होंने नॉट टू माई नॉलेज। मैं वही चौधरी साहब तुहानू सवाल पूछना चाह रहा सी, गुज़िश्ता रोज जी तुसीं सानू स्टोरी सुनाई सी कि अभी भी सदर पाकिस्तान एंगेज हैं दोनों तरफ में। जाहिर है PTI भी ये कहती है कि हमारी तरफ से जो फोकल पर्सन है अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं हुकूमत के साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो इस हवाले से जिस तरह अभी आपने आप सवाल खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया, लग रहा है कि अभी खान साहब के पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू होने वाला या इस हवाले से कोई बात होने वाली है, लेकिन उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने कमेंट नहीं किया, ठीक है। वैसे नाजरीन, कल जब ये
FIR کا معاملہ چل رہا تھا، ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ اس FIR کا کچھ بننا کچھ نہیں ہے، کوئی نامعلوم افراد کے خلاف ہی ہونی ہے. یہ کل ہم نے کیا سٹوری آپ کو سنائی تھی، یہ آپ کو سناتے ہیں. میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی تک، وہ یہی ہیں کہ رکاوٹیں کافی زیادہ ہیں اس FIR کے راستے میں، شاید معاملہ سموتھلی آگے نہ بڑھے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ FIR کیا عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق FIR ہو جائے گی یا اس میں چند نامعلوم افراد کا نام بھی درج کیا جائے گا؟ اچھا چوہدری صاحب، کل جو آج میرے خیال میں رانا صاحب نے بیان دیا ہے وہ سنواتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بھی شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کوئی بلانا چاہے. سنیں انہوں نے کیا کہا. ہم تو شامل تفتیش ہونے کو جو ہے وہ تیار ہیں. عمران خان کے 4 فائر نہیں لگے. عمران خان کا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس کا کرے. اگر 4 فائر ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا، اگر 4 ثابت نہ ہو تو عمران خان استعفیٰ دے دیں. جی چوہدری صاحب اوور ٹو یو. آپ بھائی میں نے براہ راست اس ٹیم جس نے یہ ان کا آپریشن کیا، گولیاں نکالی، چرے نکالے، ابھی ایک جگہ ابھی بھی موجود ہے، یعنی جو ان کو سپرنٹر کیا لفظ ہے اس کا، وہ لفظ ایک ہوتا ہے سپلنٹرز جو ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. سپرنٹرز وہ ابھی بھی موجود ہیں ان کے ٹانگ کے اندر بھائی جان. اور یہ ان کے بیانوں پر نہ جائیں. وہ ڈاکٹر نے کہا ہے چوہدری صاحب ٹیک مائی ورڈ، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جو کچھ ہم نے رپورٹ دی ہے، کوئی دنیا جہان کی جو مرضی ٹیم آ جائے، آ کے سارا ریکارڈ دیکھ لے، ویڈیو دیکھ لے، فلمیں دیکھ لے. جو اس کے برعکس ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ان کو اپنے زخم چاٹنے دے. انشاءاللہ تعالی ہم سب چیزیں جو ہیں ہر وقت ایکسپلین کریں گے. اور یہ جو ہے جی 4 نہیں لگی تو 2 لگی ہیں تو 5 لگی ہیں، اور پھر وہی ہم تو یہ نہیں کہنا چاہتے، لیکن جن کو زیادہ مروڑ اٹھے ہوئے ہیں، تکلیف ہے کہ لگی ہیں کہ نہیں لگی، تو وہ 4 گولیاں کھا لیں، پھر آگے بات کر لیں. جی چوہدری صاحب ابھی بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ جو مظاہرے چل رہے ہیں PTI کی طرف سے، مختلف جو سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، ان کا کیا حال احوال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں مختلف پوائنٹس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے جو وفاقی حکومت ہے وہ کافی سیکھ پا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، ان کے چند لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے ایک خاص پریس کانفرنس بھی کی، اس میں کافی غصے میں وہ لگ رہے تھے. سنیے ذرا وہ کیا حکم دے رہے تھے متعلقہ صوبائی حکومتوں کو. صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے. میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہائے عالیہ، جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں. رانا صاحب نے ایک اور بات کی اور وارن کیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہی آپ کو مارنے آ جائیں. PTI کے لوگوں کو وارن کیا اور پھر ہمارے پاس نہ آئیے گا، پھر ہمارے اوپر الزام مت رکھیے گا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ بھی سنیے ذرا. ہمارے پاس تمام رپورٹس پہنچ رہی ہیں، کلیکٹ ہو رہی ہیں. ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن ہوگا اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے، پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے. ناظرین، ہم نے زلفی بخاری صاحب کو دعوت دی ہے. PTI کے وہ لیڈر ہیں، اب وہ امیدوار بھی ہیں، فیوچر کے اندر MNA کا الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ